Welcome to lecture number 11 of course on Business Mathematics and Statistics, Virtual University, Government of Pakistan. Students, पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के डिफरेंट ऑपरेशन स्टडी किए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन्वर्शन, कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने की। एक बात रह गई थी, एक्सेल फंक्शंस। कौन से फंक्शंस हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैट्रिसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। इसके अलावा आज के लेक्चर में आप प्रोपोर्शंस, रेशोस क्या होती हैं, उनके सवाल कैसे हल किए जाते हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रेशोस, कई छोटी छोटी एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। तो आइए पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो फंक्शंस हैं उनको देखें। तो आइए स्लाइड पे चलते हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मैट्रिक्स फंक्शंस इन एक्सेल, हाउ टू सेट अप एंड मैनिपुलेट रेशियोज, हाउ टू एलोकेट एन अमाउंट ऑन ए प्रो रेटा बेसिस यूजिंग प्रोपोर्शंस। आइए आगे देखते हैं। मैट्रिक्स फंक्शंस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो एसेंशली तीन फंक्शंस हैं, जिनमें सबसे पहले है एम डिटर्म फंक्शन। ये डिटर्मिनेंट, एक एरे का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वर्कआउट करता है। ये आप एग्जाम्पल देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, एक वर्कशीट मैंने बनाई है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक फंक्शन है एम इनवर्स, जिसका मकसद है कि मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ एन एरे, कि एक एरे को आप मैट्रिक्स की शक्ल में आप लेके आ रहे हैं और उसका आप इन्वर्स निकाल रहे हैं। ये इन्वर्शन ऑफ मैट्रिक्स का फंक्शन है। और तीसरा फंक्शन है रिटर्न्स द मैट्रिक्स प्रोडक्ट ऑफ टू एरेज। ये मल्टीप्लिकेशन जो हमने देखी, कई हमने एग्जाम्पल्स देखी थी। तो आइए आगे देखें। सबसे पहले एम इनवर्स फंक्शन, इसका सिंटेक्स क्या है? एम इनवर्स विद इन ब्रैकेट एरे। फिर एरे की डेफिनेशन है कि एरे इज ए न्यूमेरिक एरे विद एन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी यहाँ डिफाइन कर दिया गया। और इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A1 अगर निकालना है, तो ये कॉलम ए और कॉलम बी में किस तरह से कैलकुलेशंस होंगी, क्या वैल्यूज़ दी जाती हैं, किस तरह से ये इनवर्स वर्कआउट किया जाता है, ये उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। ये हम वर्कशीट देखेंगे तो और हमारे लिए क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इस फंक्शन के लिए एक एरे फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। ये एक नई चीज़ है, नई बात है, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आपने नॉर्मल फार्मूला तो समझ लिया कि इक्वल साइन, फिर उसके बाद जो भी कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, जो फंक्शन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस फंक्शन को आप लिख रहे हैं और फिर एंटर कर रहे हैं। आम जो कैलकुलेशंस हैं, जिनमें आम अरिथमेटिक डिजिट्स या नंबर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें तो नॉर्मल फार्मूली इस्तेमाल होती हैं। लेकिन जहाँ एरेज का इस्तेमाल हो, जहाँ आपने स्पेसिफाई करना है कि ये एक एरे है, वहाँ पे एरे फॉर्मूला एक ख़ास तरीके से लिखा जाता है और उसके स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स क्या हैं? पहला स्टेप ये है कि आप F2 फंक्शन को प्रेस करते हैं। एक की है कंप्यूटर के कीबोर्ड पे जिसको F2 फंक्शन कहते हैं, वो आप प्रेस करेंगे। फिर आप फॉर्मूला एंटर करेंगे। और तीसरी बात जो एरे फॉर्मूला डिक्लेयर करने के लिए की जाती है कि कंट्रोल शिफ्ट
اور انٹر ملا کے یہ تینوں کیز کو دبایا جاتا ہے. جب آپ یہ کریں گے تو وہ فارمولا ایز این ارے فارمولا انٹر ہو جائے گا. اب یہ پتہ کیسے لگے گا کہ یہ ارے فارمولا ہے، عام فارمولا نہیں ہے؟ تو اس کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کرلی بریکٹ فارمولے کے شروع میں اور آخر میں آ جاتا ہے. اس سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا فارمولا ارے فارمولے کے طور پہ انٹر ہو چکا ہے. اگر آپ سے فارمولا انٹر کرنے میں غلطی ہو تو مائکروسافٹ ایکسل فوراً آپ کو بتائے گا کہ آپ کا فارمولا ایز این ارے فارمولا انٹر ہونا چاہیے. اس قسم کی کیلکولیشنز میں یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے، اسپیشلی ان دس فنکشن، کہ آپ نے فارمولے کو ایز این ارے فارمولا انٹر کرنا ہے. تو آئیے سلائیڈ کی طرف چلیں. ارے فارمولا، پھر 3 سٹیپس، F2 انٹر فارمولا، پھر کنٹرول شفٹ اور انٹر کی کیز اکٹھی دبانی ہے. تو آئیے اس کی اگزامپل دیکھیں. یہ میں نے آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ورک شیٹ بنائی ہے جس میں ایک ارے ہے، 4 اس کے ایلیمنٹس ہیں، رو 4 اور 5 میں ارے دی گئی ہے، اور اس کا ایک ارے فارمولا یہاں پہ شو بھی کیا گیا ہے. وہ ارے فارمولا کیا ہے؟ ایکول سائن، پھر ایم انورس، اور پھر ود ان بریکٹس ارے. لیکن یہ فارمولے کو ایز ارے فارمولا انٹر کرنا ہے. جو اس سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں، جو فارمولا آپ کو نظر آ رہا ہے، ابھی وہ اس میں وہ کرلی بریکٹس نظر نہیں آ رہے، لیکن فارمولا واز انٹرڈ ایز این ارے فارمولا. اور رائٹ سائڈ کا جو سیل ہے اس میں اس کی ویلیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس کا آنسر کیا ہے. وہ ویلیو آپ کے سامنے وہ نظر آ رہی ہے. آئیے آگے چلیں. یہ جو انورس جواب جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یہ یہاں پہ پچھلی سلائیڈ پہ آپ نے دیکھا کہ صرف 2 نظر آ رہا تھا، وہ باقی جو سیل تھے وہ فارمولے نے کور کر دیے تھے. یہاں پہ اس سلائیڈ پہ آپ کو 4 ایلیمنٹس نظر آ رہے ہیں. 0، 0.5 پہلی رو میں ہے، -1 اور 2 دوسری رو میں ہے. تو یہ ایم انورس فنکشن کا استعمال ہے. تھوڑی سی بات یہاں ہو جائے کہ ایم انورس فنکشن کی ان پٹ اسینشلی ایک ارے ہے. آپ اس ارے کو انٹر کریں گے، پھر آپ فارمولا جب لکھنے لگیں گے تو F2 فنکشن پہلے F2 کی دبانی ہے. دین یو انٹر دا فارمولا، ایکول سائن، پھر ایم انورس، پھر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ارے کو. نارمل جیسے رینج کو پہلے ہم سلیکٹ کرتے رہے ہیں کہ ایک سیل کو سلیکٹ کر کے تو اس کو ڈرا کریں ماؤس کو تاکہ وہ سارے سیل سلیکٹ ہو جائیں، تو آٹومیٹکلی رینج آپ کے فارمولے میں آ جائے گا. پھر آپ بریکٹ کلوز کریں، پھر شفٹ، کنٹرول شفٹ اور انٹر کی کیز اکٹھی دبائیں تو وہ ایز این ارے فارمولا انٹر ہو جائے گا اور جواب آپ کے سامنے آ جائے گا. تو آئیے اگلا فنکشن دیکھیں. اگلا فنکشن ہے ایم ڈٹرم. ڈٹرم اسٹینڈس فار ڈٹرمنٹ، اور ڈٹرمنٹ کس کو کہتے ہیں، ڈٹرمنٹ کیا ہے یہ میں پہلے ایکسپلین کروں. اگر ایک لیٹ سے 2x2 کا میٹرکس ہے اور اس کی پہلی رو میں اگر 2 اور 3 اور دوسری رو میں 4 اور 5 ہے، اگر یہ 4 ایلیمنٹس ہیں، تو اگر آپ پہلے ایلیمنٹ کو لے کے تو ڈائیگنلی جو چوتھا ایلیمنٹ ہے اسے ملٹیپلائی کریں، یعنی آپ کے ایلیمنٹس ہیں 2 3 4 5، تو آپ نے 2 into 5 ملٹیپلائی کرنا ہے، دیٹ از 10. پھر آپ پہلی رو میں سیکنڈ ویلیو کو لیں اور اس کی جو ڈائیگنل ویلیو ہے اس سے ملٹیپلائی کریں، اور پہلا جو پروڈکٹ ہے اس سے اس کو مائنس کریں. یعنی سیکنڈ ویلیو آپ کی چونکہ اوپر 3 تھی اور سیکنڈ رو میں 4، تو یہ 12 ہو گیا. تو اٹ مینس 10 minus 12 یعنی آنسر -2 ہوا. اب یہ جواب -2
اس میٹرکس کا ڈٹرمیننٹ کہلاتا ہے. یعنی ڈائیگنلی ملٹیپلائی کیا پہلے ایلیمنٹ کو، مائنس پھر جو باقی دو ایلیمنٹس ہیں ان کے پروڈکٹ کو اس سے مائنس کیا، تو یہ ڈٹرمیننٹ کہا جاتا ہے. تو آئیں دیکھیں سلائیڈ پہ کہ یہ ڈٹرمیننٹ کیسے ورک آؤٹ ہوتا ہے. فارمولا تو ہوا ایم ڈٹرم ود ان بریکٹ ارے. ارے پھر ایکسپلین کیا گیا کہ نومیرک ارے ود این ایکول نمبر آف روز اینڈ کالمس. یعنی یہاں نوٹ کیجئے کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ایکول نمبر آف روز اینڈ کالمس. اور یہ ایک ایگزامپل چھوٹی سی دکھائی گئی ہے کہ اگر اس طرح سے ڈیٹا جو ہے A1 to C3 کے رینج میں، یعنی کالم A، کالم B اور کالم C اگر کالمس ہیں، اور وہاں پہ پھر آپ اس کا ڈٹرمیننٹ یہ 3x3 کا میٹرکس ہو گیا، تو اس کو اس طرح سے آپ نکال رہے ہیں کہ A1 سیل ملٹیپلائڈ بائی B2 انٹو C3، یعنی وہ ڈائگنل ایلیمنٹس ملٹیپلائی ہوئے، مائنس B3 انٹو C2 اگین ڈائگنل، پھر اگلی ٹرم اسی طرح سے. تو یہ ایک ڈیفینیشن ہے، آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ ڈٹرمیننٹ کی کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے. تو آئیے ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں کہ ارے یہاں جو شو کی گئی ہے، رو 14، 15، 16 اور 17 میں یہ ان 4 روز اور 4 کالمس ہیں. اور فارمولا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. ایم ڈٹرم پہلے ایکول سائن ہے، پھر ایم ڈٹرم، پھر ود ان بریکٹس رینج آف دا میٹرکس، یعنی ارے جو آپ نے سلیکٹ کی ہے. اور آپ نے کیسے کیا کہ آپ نے 1 کو سلیکٹ کر کے ماؤس کو ڈرا کیا، 5 تک لے کے گئے، پھر نیچے کی طرف ڈرا کر لیا اور 2 تک گئے. تو اس طرح سے جب آپ کریں گے تو مائکروسافٹ ایکسل آٹومیٹکلی یہ ویلیو A14: D17 رینج کے طور پہ لکھ دے گا. پھر آپ نے سمپلی بریکٹ کلوز کرنا ہے اور انٹر کرنا ہے، اور جواب ڈٹرمیننٹ آف دا میٹرکس ابو یہ 88 جواب، اس کو جب آپ کریں گے تو اس کا جواب 88 آ جائے گا. تو یہاں پہ ورڈ آف ایکسپلینیشن، ڈٹرمیننٹ والا جو کیس ہے اس میں ارے فارمولا استعمال نہیں ہو رہا. یہاں سمپلی آپ ارے کو ڈیفائن کر رہے ہیں اور پھر انٹر کر رہے ہیں. تو یہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ سمپل فارمولا ہے، سمپل طریقہ. فنکشن کو استعمال کریں، سیلز کو سلیکٹ کریں، رینج آٹومیٹکلی لکھا جائے گا فارمولے میں، بریکٹ کلوز کریں اور انٹر، اور جواب آپ کے سامنے آ جائے گا. تو آئیے اگلا تیسرا فنکشن دیکھتے ہیں. تیسرا فنکشن ہے MULT، یعنی ملٹ فار ملٹیپلیکیشن، M فار میٹرکس، میٹرکس ملٹیپلیکیشن. تو اس سے کیا کام لے رہے ہیں؟ ریٹرنز دا میٹرکس پروڈکٹ آف 2 arrays. اور ریزلٹ کیا ہے؟ دا ریزلٹ از این array with the same number of rows as array 1 and the same number of columns as array 2. A word of explanation here. کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ابھی پچھلے لیکچر میں M انٹو N کے میٹرکس کو جب ملٹیپلائی کیا تھا N انٹو P کے میٹرکس کے ساتھ، تو جواب M انٹو P آیا تھا. تو یہ وہی ریکوائرمنٹ دوبارہ یہاں پہ شو کی جا رہی ہے کہ جب آپ پروڈکٹ نکال رہے ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو کالمس ہیں پہلے میٹرکس کے وہ دوسرے میٹرکس کی روز کے ساتھ ٹیلی کریں، یعنی سیم نمبر آف کالمس آف دا فرسٹ میٹرکس ایز دا سیم نمبر آف روز فار دا سیکنڈ میٹرکس. یہ ریکوائرمنٹ ہے. تو آئیے فارمولا دیکھتے ہیں، اس کا سینٹیکس کیا ہے. M ملٹ، اس میں آپ کی ان پٹ ہے array 1 اور array 2، اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ array 1 and array 2 are the arrays you want to multiply، اور ساتھ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ array فارمولا لکھنا ہے. اگین a word of explanation کہ یہاں آپ arrays سے ملٹیپلیکیشن کر رہے ہیں، یعنی 2 میٹریسز.
تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایز این ارے جو فارمولا لکھیں وہ ایز این ارے اس کو انٹر کریں. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ اگزامپل دیکھتے ہیں. اس میں آپ نوٹ کریں ارے 1 یہ رو 25 میں 2 ایلیمنٹس ہیں 1 and 3 اور رو 26 میں 2 ایلیمنٹس ہیں 7 and 2. یہ ارے 1 ہو گئی. اور ایک ریکٹینگل بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے ارد گرد, یہ مائکروسافٹ نے شو کیا ہے, یہ پہلی فرسٹ رینج. اور آپ ایک اور بات نوٹ کریں کہ یہ بلو رنگ میں یہ ریکٹینگل ڈرا کی گئی ہے. پھر ارے 2 جو رو 28 2 ایلیمنٹ ہیں 2 and 0 اور رو 29 میں 0 and 2. تو یہاں بھی یہ میں نے سائڈ پہ فارمولا آپ کی سہولت کے لیے یہاں پہ سائڈ پہ میں نے فارمولا شو کیا ہے. اور وہ فارمولا کیا ہے؟ ایکول سائن ایم ملٹ ود ان بریکٹس پہلا رینج نوٹ کریں کہ A25 سے B26 تک ہے. تو یہاں پہ وہ A25 کولن B26 پھر سیمی کولن یا کوما ان سم کیسز. اور پھر دوسرا رینج A28 سے B29 تک. اور یہ گرین میں یہاں پہ شو ہوا ہے, مائکروسافٹ ایکسل نے پھر ایک ریکٹینگل ڈرا کی ہے. تو یہ ایگزامپل آپ کو شو کر رہی ہے کہ کیسے یہ ملٹیپلیکیشن کی جاتی ہے. اسٹوڈینٹس میٹرکس آپریشنز یہاں پہ کمپلیٹ ہو رہے ہیں. ہم نے کئی ایگزامپلس کی. اب فردر جو آپ نے کرنا ہے وہ پریکٹس میٹریسز پہ کیجیے. اب دوسرا حصہ اس لیکچر کا جو ریشوز کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے ریشوز, اور اس کو آپ ایکسٹینسولی یوز بھی کر رہے ہیں. کچھ ایگزامپلس میں نے آپ کے لیے یہاں شامل کی ہیں اور کئی ایکسرسائزز مائکروسافٹ ایکسل میں بھی آپ کے لیے تیار کی ہیں. چونکہ یہ آپ نے نارمل جو آپ کے ڈیلی پرابلمس ہوں گے یا بزنس سچویشنس ہوں گی ان میں آپ اس کو ایکسٹینسولی یوز کریں گے. تو آئیے ریشوز کا دیکھتے ہیں اور اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ 3 لوگ ہیں, علی, فواد اور تنویر. ان کی ایک پارٹنرشپ ہے, ایک کمپنی انہوں نے بنائی ہوئی ہے, اس کا نام ہے کریٹو انٹرپرائزز. اور ان کا کیپٹل ایک خاص ریشو سے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور یہ جو انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہے یہ 7,800 روپیز علی نے کیا ہے, 5,200 روپیز فواد نے اور 6,500 روپیز تنویر نے کیا ہے. یہاں لکھا جا رہا ہے ریسپیکٹیولی. ان ادر ورڈس جس سیکوینس میں نام ہے اسی سیکوینس سے ویلیوز ہیں. تو سوال اب یہ ہے کہ واٹ از دا ریشو آف علیز ٹو فوادز ٹو تنویرز پارٹنرشپ انٹرسٹ. تو آئیے سوال کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا. 3 لوگ ہیں, انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے روپاؤں میں. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کس ریشو میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے. یعنی اگر حصے گنے جائیں, ان سب کے ملا کے حصے بنائے جائیں تو وہ حصے کتنے بنیں گے, ہر ایک کا کون سا حصہ ہوگا اور کس تناسب سے, یعنی ریشو اردو میں تناسب اس کو کہتے ہیں, کس تناسب سے انہوں نے یہ انویسٹمنٹ کی ہے. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں یہ سوال کیسے حل کیا جا رہا ہے. نوٹ کریں کہ یہاں پہ طریقہ کیا ہے کہ پہلے ہم نے علی, فواد اور تنویر کے نام لکھ لیے. پھر ہم نے جو ان کی انویسٹمنٹس ہیں 7,800, 5,200,
6,500. یہ تو ان کی انویسٹمنٹس تھی. اب میتھڈ کیا ہے کہ پہلے وہ زیروز ڈراپ کر دیے جائیں جو کامن ہیں تاکہ ہمیں آسانی ہو. تو یہاں پہ چونکہ 2 زیروز ہر فگر میں ہیں تو ان 2 کو ڈراپ کر دیا گیا. تو 78 علی، فواد 52 اور تنویر 65. اب طریقہ یہ ہوتا ہے جب ریشو نکالی جاتی ہے تو سب سے جو چھوٹی ویلیو ہوتی ہے اس کو ایز 1 ٹریٹ کیا جاتا ہے اور باقی کو اس ویلیو سے تقسیم کر دیا جاتا ہے. ان ادر ورڈس کہ علی کی جو ویلیو ہے 78 اس کو ہم جو اسمالسٹ ویلیو ہے 52 اس پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو جواب آ رہا ہے 1.5. اور جو تنویر کا حصہ ہے اس کی ویلیو بن رہی ہے 65 ریڈیوسڈ ویلیو، اس کو 52 پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس فگر آ گئی 1.25. یعنی ریشو آف علی شیئر ٹو فوادز ٹو تنویرز کیا ہوا 1.5 to 1 to 1.25. اس کو ذرا ایکسپلین کریں تھوڑا سا کہ اسینشلی جب ریشو کی بات ہوگی تو سب سے جو کم ویلیو ہے اس کو ایز 1 ہمیشہ ٹریٹ کرنا، پھر اس ویلیو کو لے کے تو ہم نے باقی دوسری ویلیوز پہ ڈیوائڈ کر دینا. تو اس طرح سے ریشوز آپ کے پاس آ جائیں گی. تو آئیے اب دیکھیں، آگے چلیں. یہ ایک چھوٹی سی ورک شیٹ، وہی کوشچن جو ہم نے کیلکولیٹر کے ساتھ کیا جو پچھلی سلائیڈ پہ آپ نے دیکھا، اس کو اب ہم مائکروسافٹ ایکسل میں کر رہے ہیں. تو کیسے اس کو ہم نے کیا ہے کہ پہلے نام لکھ لیے، رو 57 سے شروع کر رہے ہیں. پہلے علی لکھا، پھر فواد، پھر تنویر، پھر اگلے کالم میں جا کے تو علی کی جو انویسٹمنٹ تھی 7,800 اسے انٹر کیا، پھر 5,200 پک کیا، پھر اگلا 6,500 انٹر کیا. اب آپ نے فارمولا استعمال کرنا ہے. تو فارمولا یہاں پہ کیا ہوگا؟ اسمالسٹ ویلیو از 5,200. تو آپ کا فارمولا بیسیکلی اب یہ ہے کہ ویلیو کو مثلا 7,800 کو 5,200 پہ ڈیوائڈ کر دیا جائے. سملرلی 5,200 کو 5,200 پہ ڈیوائڈ کر دیا جائے تاکہ ایک جواب آ جائے، اور 6,500 کو بھی 5,200 پہ ڈیوائڈ کر دیا جائے. یعنی فارمولا یہ ہوا ایکول سائن، اور پھر ہم یہ فارمولا میں آپ کو شو کر رہا ہوں، یہ رو جہاں پہ تنویر کا شیئر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے سامنے فارمولا میں نے لکھا ہے ایکول سائن، پھر اس ویلیو کو سلیکٹ کیا 6,500. تو مائکروسافٹ نے B59 لکھ دیا، پھر ڈویژن کا سائن سلیش، پھر فواد کی ویلیو جو لویسٹ تھی B58 سیل میں ہے اس کو سلیکٹ کیا اور پھر اس کو انٹر کیا. جب ہم انٹر کریں گے تو یہ جواب 1.25 جو میں نے آپ کی سہولت کے لیے نچلے سیل میں لکھا ہے، جواب 1.25 اس سیل میں آ جائے گا. اب یہی فارمولا ایگزیکٹلی آن سملر لائنس یہ آپ 7,800 کے سامنے بھی لکھیں گے اور 5,200 کے سامنے بھی لکھیں گے. یہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن کہ جب آپ ایکسل میں کام کر رہے ہیں تو وہی باتیں، وہی کیلکولیشنز جو مینولی ہم نے کیلکولیٹر سے کی، فرق صرف اتنا ہے کہ ہر ویلیو کے لیے فارمولا لکھا جائے گا. جو سب سے چھوٹی ویلیو ہے اس کو بھی اسی ویلیو سے ڈیوائڈ کریں گے. تو فارمولا از ویری سمپل، ایکول سائن، پھر جس ویلیو کی پروپورشن آپ نکال رہے ہیں اس کو سلیکٹ کریں، پھر ڈویژن کا سائن،
پھر جو اسمالسٹ ویلیو ہے اس سیل کو سلیکٹ کریں اور انٹر کریں. تو یہ بڑا آسان طریقہ کہ مائکروسافٹ ایکسل میں ریشوز کیسے نکالی جائیں گے. آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. ایک چھوٹا سا سوال یہاں پہ اگزامپل ہے کہ ریشوز کو استعمال کر کے مختلف کام کیسے کیے جا سکتے ہیں. یہ بڑا ایک کامن سا پرابلم ہے جو بزنس انٹرپرائز ورک آؤٹ کرتا ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ ریشو آف سیلز آف پروڈکٹ ایکس ٹو سیلز آف پروڈکٹ وائی آلریڈی نون ہے، اٹ از 4:3. اس کے بعد سیلز آف پروڈکٹ ایکس فورکاسٹ کی گئی ہیں 180,000. ایکس کی فورکاسٹ ہے کہ 180,000. تو what is the sale of products to maintain the same ratio؟ یعنی سیلز آف پروڈکٹ وائی کیا ہے؟ دس از دا کوشچن. تو آئیں ذرا اس کو ڈسکس کریں. بڑا کامن سا بٹ ویری ریئل ٹائپ آف پرابلم کہ کمپنی مختلف پروڈکٹس بیچ رہی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ ایک پروڈکٹ اگر یہ کوانٹٹی اس کی بڑھ جاتی ہے تو دوسرا پروڈکٹ بھی اسی طرح سے اس کی بھی کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے. ان ادر ورڈس کہ جو ریشو آف سیلس آف دا ٹو پروڈکٹس کنٹینیوز ٹو ریمین دا سیم. تو اب اگر کمپنی اپنے ایسٹیمیٹ لگانا چاہے اور پروجیکشنز کرے، نئی مارکیٹس میں مثلاً جا رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا بڑا پاپولر پروڈکٹ ہے اس کی پروڈکشن ہم 50% بڑھا دیتے ہیں، تو ان کے پاس ایک آلریڈی یارڈ اسٹک ہے کہ ریشو بٹوین آور ٹو پروڈکٹس از نون. تو وہ اس بیس پہ اپنے ایسٹیمیٹس لگاتے ہیں کہ پروڈکٹ وائی اگر ایکس کی فورکاسٹ کر رہے ہیں تو پروڈکٹ وائی کتنا بکے گا. تو یہ بڑا کامن پرابلم، اور پچھلا جو ایکسپیرئنس ہے ہسٹوریکل ڈیٹا اس سے ریشوز نکالنی اور کیسے اس ریشو کو استعمال کرنا ہے. اسینشلی اگر ریشو یعنی کیلکولیشن تو ایسے ہی ہوگی، اگر ریشو 4:3 ہے تو آپ نے نمبر اگر 4 آئٹمس ایک پروڈکٹ کے ہیں اور 3 دوسرے کے ہیں تو اٹ مینس کہ اسی تناسب سے فیوچر فورکاسٹ کی جائے گی. اور وہ کیسے ہوگی کہ اگر 4 پارٹس 180,000 ہیں تو 3 پارٹس کیا ہوں گے. یعنی یہ ایک پر یونٹ ویلیو نکال لی جاتی ہے اور اس کو تناسب کا پر یونٹ نکال کے 180,000 ڈیوائڈیڈ بائی 4 آپ نے تناسب نکال لیا اور ملٹی پلائی بائی 3، تو یہ آپ کے پاس اس طرح سے یہ جواب آ جائے گا. تو آئیں اگلی سلائیڈ پہ دیکھیں کہ یہ کیسے حل کیا گیا. یہ مینولی آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ریشو یہ میتھمیٹیکلی کیسے لکھا جاتا ہے کہ ایکس ریشو آف وائی از اکول ٹو 4 ریشو آف 3. پھر آپ نیکسٹ لائن میں لکھ رہے ہیں 180,000 ریشو وائی اکول ٹو 4 ریشو 3. پھر یہاں پہ کراس ملٹیپلیکیشن کی جاتی ہے، یعنی یہ ریشو میں دس از دا وے ٹو ڈو اٹ. آپ ایسے سوچیں کہ جیسے ایز اے لکھا ہوا ہے کہ 180,000 ڈیوائڈیڈ بائی وائی اور دوسری سائڈ پہ لکھا ہوا ہے 4/3، ایسے سوچنا. تو جب اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو 180,000 ملٹیپلائڈ بائی 3 ایکول ٹو 4 انٹو وائی آ جائے گا. اب آپ نے چونکہ وائی نکالنا ہے تو لیفٹ سائڈ پہ لے جا رہے ہیں. 4 انٹو وائی از اکول ٹو 180,000 انٹو 3 اور وائی از اکول ٹو 180,000 انٹو 3 ڈیوائڈیڈ بائی 4، یعنی جواب آپ کے پاس 135,000 آ گیا. تو آئیے آگے دیکھیں. یہی سوال میں نے آپ کے لیے مائکروسافٹ ایکسل میں بھی کیا ہے، اور یہاں پہ نوٹ کریں فارمولا کیا لگا ہے. ایک رو میں رو 70 میں ہم نے لکھا پروڈکٹ ایکس اور پھر ریشو 4، پھر دوسری رو میں پروڈکٹ وائی ریشو 3،
یہ آپ نے ان پٹ ڈیٹا لکھا، پھر اگلے کالم ڈی میں ایک کالم یہاں میں نے چھوڑ دیا تھا تاکہ لیجیبل رہے، تو کالم ڈی میں ہم نے لکھا سیلز، پھر پروڈکٹ 180,000، اور پھر کیسے کر رہے ہیں اس کو کہ 180,000 4 کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو B71 کو B71 اس کا چونکہ آپ جواب نکالنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی ریشو لے رہے ہیں، B71 ڈیوائڈیڈ بائی B70 آپ نے، یعنی 3/4، اور اس کو ملٹیپلائی آپ کر رہے ہیں D70 کے ساتھ، جہاں پہ یہ سیلز کی ویلیو 180,000 لکھی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے جب آپ اس فارمولے میں انٹر کی دبائیں گے تو جواب 135,000 آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ وہی جواب ہے، تھوڑا سا یہاں کیلکولیشن کا طریقہ مختلف ہے، اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے۔ اصل میں آپ نوٹ کریں کہ اگر آپ ریشوز کو دیکھیں، 3/4 ایک طرف ہے اور دوسری طرف کیا ہے 180,000 اور کویشچن مارک، تو جہاں پہ آپ نے کیلکولیشن کرنی ہے وہ ویلیو آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو اسی ریشو میں آپ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 3 کی ریشو 4 کے ساتھ ہے اسی کو ملٹیپلائی کر دو ود دا ویلیو تو جواب آ جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ فارمولا بڑا سمپل طریقے سے لکھا گیا کہ 3/4 وہ سیل ریفرنسز ملٹیپلائڈ بائی دا ویلیو وچ از نون، تو یہ 135,000 آ گیا۔ تو بہت ہی آسان طریقہ، اور آپ نے دیکھا کہ مائکروسافٹ ایکسل میں کتنے آرام سے یہ کیلکولیشن ہو گئی۔ تو آئیے آگے چلیں۔ ایک اور بڑا دلچسپ سوال چھوٹا سا، ہاؤ مچ مور اسٹاف از نیڈیڈ۔ سوال کیا ہے، میں نے شارٹ کر کے لکھا ہے، اصل میں ایک ہاسپٹل ہے 500 بیڈز کا، اس میں کچھ اسٹاف استعمال ہو رہا ہے جس میں 200 نرسز ہیں اور 150 دوسرا سپورٹ اسٹاف ہے۔ اب یہ ہاسپٹل اپنی ایکسٹینشن کر رہا ہے، ایک نیا ونگ بنا رہے ہیں، اس نئے ونگ میں 100 بیڈز وہ ایڈ کر رہے ہیں، یعنی 500 بیڈ ہاسپٹل اب 100 بیڈ ونگ ایڈ کر رہا ہے۔ A new 100 bed wing is to be opened۔ اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ assuming comparable staffing levels, how many more nurses and support staff will need to be hired۔ تو اس کو بھی ذرا ڈسکس کریں کہ 500 بیڈز کا ہاسپٹل ہے، 200 نرسیں استعمال کر رہے ہیں، 150 دوسرا سٹاف ہے، اب ایڈ کر رہے ہیں 100 بیڈز اور کہہ رہے ہیں جی ریشو وہی ہوگی، کام کرنے والے اتنے ہی اسی تناسب سے ہی استعمال ہوں گے، ریکوائرمنٹ اتنی ہی ہوگی، تو بتائیں کہ ایڈیشنل سٹاف کیا چاہیے۔ تو کیا طریقہ کیا ہوگا، واٹ از دا میتھڈ؟ کہ میتھڈ کیا ہے کہ 500 بیڈز اور 200 اسٹاف آف ون کیٹیگری، تو ریشو وہ کہہ رہے ہیں جی ایک ہی ہوگی۔ سو ان ادر ورڈس 200 اسٹاف کو اگر ہم 500 کے ساتھ اس کی ریشو نکال لیں اور اس کو جو نیا نمبر آف بیڈس ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں تو ایڈیشنل اسٹاف آ جائے گا۔ سملرلی جو ایڈیشنل اسٹاف ہے اس کی ریشو ود دا ٹوٹل نمبر آف بیڈس 500 وہ نکال لیں اور اس کو 100 سے ملٹیپلائی کریں تو وہ جواب بھی آ جائے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عام ٹپیکل سچویشنز میں جب ایسٹیمیٹس لگائے جاتے ہیں تو یہ سمپل کانسیپٹ آف ریشوز کتنا امپورٹنٹ۔ تو آئیں دیکھیں یہ مائکروسافٹ ایکسل میں یہ سوال کیسے حل کیا گیا۔ پہلے مینولی
دکھایا جا رہا ہے ایک ٹیبل کی شکل میں. بیڈس 500 ہیں, 200 نرسز, ادر اسٹاف 150. پھر دوسری لائن میں دیکھیں 100 بیڈس نون ہے, پھر ایکس از ناٹ نون نرسز, اور وائی ادر اسٹاف از ناٹ نون. اب یہاں پہ یہ ریشو پہلے اسٹیبلش کر دی گئی 500 اور 200 کی ریشو, اور پھر ایک دوسری سائڈ پہ ریشو 100 کی ریشو ایکس کے ساتھ, اور اس کو ہم پھر 500 کو وہ جو کراس ملٹیپلیکیشن تھی کہ 500 کو ایکس سے ملٹیپلائی کریں اور 200 کو 100 سے ملٹیپلائی کریں, پھر اس میں سے ایکس کی ویلیو ورک آؤٹ کر لیں 200 انٹو 100 ڈیوائڈیڈ بائی 500, تو یہ 40 جواب آ گیا. سملرلی وہ میں نے یہاں شو نہیں کیا, لیکن ایگزیکٹلی سملر طریقے سے آپ وائی کی ویلیو نکال رہے ہیں, اسی طرح سے آپ نے وہاں پہ وہ ریشو سیٹ اپ کی ہے 500 ریشو 150 کی, ایکول سائن آپ نے کیا, پھر 100 اور ریشو وائی کے ساتھ, پھر وہ کلاس ملٹیپلیکیشن یعنی 150 کی 100 سے ڈیوائڈیڈ بائی 500, تو جواب 30 آ گیا. تو یہ مینولی اگر آپ یہ کیلکولیٹ کریں تو اس طرح سے یہ کیلکولیشن ہوگی. تو آئیے اب دیکھیں کہ مائکروسافٹ ایکسل میں یہ کیسے ہوگا. اس ورک شیٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہم نے بیڈس, نرسز, ادر اسٹاف لکھا, رو 5 سے یہ شروع کیا ہے, اوپر وہ لکھا ہے ہاسپٹل, پھر ایڈیشن ٹائٹل 2 دیے ہیں, بیڈس کے سامنے 500, نرسز کے سامنے 200, ادر اسٹاف 150, پھر ایڈیشن جو ہے 100. اور پھر آپ فارمولا ملاحظہ کریں کہ فارمولا کیسے لکھا ہے کہ ایکول سائن, پھر سیل D7 کو ادر اسٹاف جہاں کیلکولیٹ کرنا ہے نا, جیسے پچھلی ورک شیٹ میں کیا تھا, ایگزیکٹلی سملر کیلکولیشنز ہے کہ D7 سیل کو D5 پہ ڈیوائڈ کیا ہے, یعنی ریشو 150 اور 500 کی جو ریشو ہے اس کو نکالا ہے, اور اس کو ملٹیپلائی پھر کیا ہے ود E5, چونکہ وہ ٹوٹل نمبر آف بیڈ جو ہیں وہ 500 پہ یہ سارا کچھ بیس کر رہا تھا, اس کے ساتھ ہم نے ملٹیپلائی کیا, تو یہ جواب 30 آ گیا. نرسز کا جواب 40 آ گیا. تو اس پہ تھوڑی سی بات کریں کہ بالکل انہی لائنز پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک سمپل ورک شیٹ بنا کے ایک سمپل فارمولا ہم نے لکھ کے اور ریشو کا استعمال کر کے تو بڑی آسانی سے جو جواب ہمیں چاہیے وہ ہم نے ورک آؤٹ کر لیے. تو ریشو اگین ثابت ہوا کہ بہت ہی یوزفل کانسیپٹ ہے, اور مائکروسافٹ ایکسل میں جب آپ کریں گے تو ان ریشوز کو آپ اس طرح سے فارمولے لکھ کے بڑی آسانی سے آپ کر سکیں گے. یہاں ایک اور بات کہ فارمولے جب آپ لکھنے لگیں یہ یاد رکھیے کہ ریشو کن چیزوں کی لی جا رہی ہے, اور پھر جب آپ وہ ریشو لے لیں مائکروسافٹ ایکسل میں جو ہم نے فارمولے استعمال کیے ہیں, جو ان نون جہاں پہ تھا اس سے ہم نے ریشو ڈیولپ کی, یعنی ان نون کی جو اوریجنل ویلیو تھی اس کو جو نون بات تھی, مثلا یہاں بیڈس, تو اس کا جو اسٹاف تھا اس کے ساتھ ریشو نکال لیا, اور پھر یہ ریشو پھر 500 سے ملٹیپلائی کیا ہے, چونکہ اوریجنل جو ہماری فگر ہے جو بیسس ہے وہ 500 تھا. تو یہ کس طرح سے آپ نے پک کرنا ہے اس کو یاد رکھنا ہے کہ تاکہ ریشو جو ان نونس ہیں ان کے درمیان لی جائے, اور اینڈ دین یو کین ملٹیپلائی ود دا نون ویلیو آف دا بیسس جس پہ آپ یہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں.
تو آئیے آگے چلیں. اب اس سلائیڈ پہ دیکھیں کہ ایسٹیمیٹنگ یوزنگ ریشوز، اور یہ ایک اور بڑا دلچسپ سوال ہے یہاں پہ کہ آپ نے کچھ مہمان بلائے ہیں اور آپ نے سوچا کہ میں پنچ ان مہمانوں کو پلاؤں گا، اور آپ نے سلیکٹ کیا کہ میں 3 جوس استعمال کروں گا اس پنچ کو بنانے کے لیے، مینگو جوس، ایپل جوس، اورنج جوس. پھر آپ کا ایک سیکرٹ فارمولا ہے کہ ریشو اگر میں 3 حصے مینگو جوس، 2 حصے ایپل جوس اور 1 حصہ اورنج جوس استعمال کروں تو یہ بڑا مزیدار پنچ بن جاتا. تو اب سوال کیا ہے کہ ہاؤ ٹو میک 2 لیٹرز آف پنچ، کیلکولیٹ کوانٹٹی آف انگریڈینٹس. یہ آپ کا سوال ہے کہ واٹ کوانٹٹی آف انگریڈینٹس از نیڈیڈ. اس کو کیلکولیٹ کریں. تو آئیں اس پہ بات کریں یہ کیسے حل ہوگا. کہ یہاں تھوڑا سا مختلف ہو گیا. ریشو دی ہوئی ہے 3, 2 and 1، اور اب کہا جا رہا ہے کہ 2 لیٹر جوس بنانا ہے. تو یہ بتاؤ کہ کتنا مینگو جوس ہو، کتنا ایپل جوس ہو اور کتنا اورنج جوس. تو ایسے سوال حل کرنے کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے. وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو آپ حصے ٹریٹ کریں، پارٹس. مثلا 3 پارٹس ایک آئٹم کے ہیں، 2 پارٹس دوسرے آئٹم کے ہیں، اور 1 پارٹ تیسرے آئٹم کا ہے. تو ان کو اگر ہم حصے ٹریٹ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 + 2 + 1 یہ 6 پارٹ بن جائیں گے. یعنی اگر آپ 1 لیٹر ہر جوس کا استعمال کریں، 1 لیٹر کی پیکنگ میں، تو ریشو تناسب جو آپ کے پاس ہے کہ 3 + 2 + 1 اٹ مینس کہ 6 لیٹرز ہمارے پاس جوس پھر آ جائے گا. اب سوال یہ ہے، اس سوال کو ایسے سوچنا ہے کہ اگر 6 لیٹر جوس ہے تو اس میں جو مینگو جوس ہے وہ 3 لیٹر ہے. تو اگر 2 لیٹر میرے پاس ٹوٹل جوس ہو تو پھر مینگو جوس کتنا بنے گا. دوسرے الفاظ میں کہ یہاں پہ جو ریشو نظر آ رہی ہے کہ 3 حصے 6 میں سے مینگو جوس ہے، تو ریشو 1:2 ہو گئی. تو اسی ریشو سے اگر ہم 2 لیٹر کو ملٹیپلائی کریں گے تو اٹ مینس کہ یہ 3:6.5 بنتا ہے. تو 0.5 کو جب آپ 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 1 لیٹر آ جائے گا. تو طریقہ اس کا مطلب ہے یہ ہوا کہ اس قسم کے جب سوالات ہمارے سامنے آ جائیں جہاں ہم نے پارٹس ہمیں دیے ہوئے ہیں تو پہلے ہم یہ کریں گے کہ ٹوٹل کو نکال لیں گے، پھر انڈیویجول پارٹ کو ٹوٹل پہ ڈیوائڈ کر کے تو ریشو نکال لیں گے. ریشو کیا ہے؟ یعنی فریکشن کی شکل میں اس کو نکال لیں گے اور اس کو جو ایکچول فگر ہے اسے ملٹیپلائی کر کے جواب نکال لیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سوال کیسے ہم نے حل کیا. یہ پہلے مینولی دکھایا جا رہا ہے، کیلکولیشن کیسے کی جا رہی ہے کہ مینگو جوس ہے 3، پھر ریشو ہے ایپل جوس کے ساتھ 2، پھر اورنج جوس 1، اور ٹوٹل یہاں پہ اگلی لائن میں شو کیا جا رہا ہے equal to 6.
اب آپ کا سوال یہ ہے کہ ایکس کوشچن مارک، پھر وائی کوشچن مارک، پھر زیڈ کوشچن مارک، پھر ٹوٹل آپ لکھ رہے ہیں 2 لیٹر. تو یہاں پہ میں آپ کو ایک پتے کی بات بتانا چاہوں گا. اسٹوڈینٹس، ایک آسان طریقہ، پرابلمس جو ورڈز میں ہیں ان کو ہم نے سمبولک شکل میں لکھنا ہے. سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ جو ڈیٹا آپ کے سامنے ہے، نون کوانٹیٹیز، ان کو لکھ لیں. مثلا اس ایگزامپل میں 3 کی ریشو 2، پھر نیکسٹ ریشو 1 نون ہے، اس کو لکھ لیا جائے. پھر جو ان نونس ہیں ان کے لیے ویریبل نیمز استعمال کیے جائیں. ویریبل نیم سے کیا مراد ہے؟ ایکس، وائی، زیڈ اور اینی نیم وچ یو چوز. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایکس وائی زیڈ ہی ہونا چاہیے. اٹ کین بی X1 X2 X3، اٹ کین بی Y1 Y2 Y3. کوئی بھی آپ سمبولک ویریبل استعمال کر سکتے ہیں. تو ہمارے اس کیس میں ہم نے چوز کیا ایکس وائی زیڈ، اور جو ٹوٹل تھا وہ نون تھا. ٹوٹل اکول ٹو 2 لیٹر. تو اس طرح سے آپ ہر پرابلم کو کانکریٹ شکل میں لے کے آ سکتے ہیں. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایریا ہے میتھمیٹیکل پرابلمس حل کرنے کا، اور آپ کو ایکسرسائزز کرنی چاہیے، ہر پرابلم کو اسٹڈی کرنا چاہیے، اس طرح سے ڈیفائن کرنا چاہیے اور اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا چاہیے تاکہ آپ اس ٹائپ کے پرابلمس کو فوراً بیئر بونز جو ڈیٹا ہے، یعنی ہارڈ کور ڈیٹا، اس کی شکل میں لے آئیں اور سوال بالکل سمبولک شکل میں آ جائے. یہ بہت ہی اہم ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ان پہ کام کرنا چاہیے. تو آئیے ہم اس سلائیڈ کو دوبارہ دیکھیں کہ ہم نے اس سمبولک ریپرزنٹیشن کے بعد پرابلم کو حل کیسے کیا. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مینگو جوس ایکس ہم نکال رہے ہیں ویلیو. تو یہاں پہ 3/6 ہم نے کیا. یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے 3/6 انٹو 2، تو یہ 3/6 ہے کیا؟ یہ میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا. 3/6 اسینشلی نوٹ کریں کہ یہ 3 آؤٹ آف 6 ہے. اس کو ایسے لکھا جا رہا ہے 3/6، یعنی ریشو تو نو ڈاؤٹ کہ ریشو آف 3 to 6 ہے یہ، لیکن جب کیلکولیشن میں یہ لے کے جا رہے ہیں تو یہ ایک پروپورشن کی شکل میں آ گیا. یعنی پروپورشن، جس کو اردو میں حصہ کہیں گے، تناسب، حصہ، پروپورشن. انگلش میں ریشو اینڈ پروپورشنز کہتے ہیں کہ جب ریشو کو آپ اس شکل میں کنورٹ کریں گے تو اس کو پروپورشن کہا جاتا ہے. تو یہ 3/6 بیسیکلی ایک پروپورشن ہے، اور اس سے جو کام کیے جائیں گے، جو کیلکولیشنیں کی جائیں گی، ان کو ہم کہیں گے کہ یہ پروپورشنل کیلکولیشن ہوئی. تو آئیے سلائیڈ پہ چلیں. 3/6 ملٹیپلائڈ بائی 2، یعنی وہی پروپورشن جو مینگو جوس کی 6 میں تھی، اسی پروپورشن سے ہم نے 2 لیٹر میں کیلکولیشن کر دی. پروپورشن نکل آئی 3/6، 0.5. جواب نکلتا ہے انٹو 2، 1 لیٹر آ گیا. سملرلی ایپل جوس، پروپورشن کیا ہوئی؟ 2/6 ملٹیپلائڈ بائی 2، اور جواب آ گیا 0.67 لیٹر. اور اورنج جوس زیڈ جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اس کی پروپورشن بن رہی ہے 1/6، تو اس کو بھی 2 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں.
اور جواب آ رہا ہے 0.33. تو یہاں یاد رکھنے کی کیا بات، یہ میں ایکسپلین کروں. تو اسٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ طریقہ جو ہے اس قسم کی کیلکولیشنز کرنے کا، کہ اگرچہ بات تو ہے ریشو کی، لیکن جب ہم کیلکولیشن کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پہ ہم پروپورشن استعمال کر رہے ہیں. اس سے بڑا آسان ہو جاتا ہے. پروپورشنل کیلکولیشن جب کی جائیں تو ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پرو ریٹا بیسس پہ ہم کیلکولیشنز کر رہے ہیں، یعنی وہی ریشوز جو پہلے نون تھیں ڈفرینٹ کوانٹیٹیز میں، وہ نئی سچویشن میں اسی ریشو کو مینٹین کیا جا رہا ہے. پروپورشن وہی ہے. پروپورشن کو آپ جب ڈیوائڈ کے سائن کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس پروپورشن آ رہی ہے. آئیے دیکھیں یہ سوال مائکروسافٹ ایکسل میں کیسے حل ہوا. تو یہاں آپ دیکھیں مینگو جوس 3 ریشو دی ہوئی ہے، ایپل جوس ریشو 2، اورنج جوس 1. تو ہم نے ان سب کو جمع کر کے ٹوٹل لیٹر میں شو کر رہے ہیں کہ یہ 6 لیٹر. اب 6 جہاں پہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ میں نے ایک فارمولا لگایا ایکول سائن، پھر میں نے یہ رینج سلیکٹ کیا ایکول سائن کر کے. تو سم لکھا تھا پہلے، پھر ود بریکٹ شروع، پھر میں نے رینج سلیکٹ کیا تو وہ آٹومیٹکلی 3 to 1 کا سم 6 کی شکل میں یہاں پہ آ گیا. لیکن اصل جو ہمارا سوال یہاں پہ ہے وہ تو ہے کہ جوس کیسے نکال رہے ہیں، کیلکولیشن کیسے کر رہے ہیں. تو کالم ڈی میں نے پہلے لکھا ہے کویشچن مارک تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ ویلیوز نکالنی ہے، اور اسی کالم میں اس کی جو فارمولا ہم یوز کر رہے ہیں یہ میں اورنج جوس کے سامنے دکھایا میں نے B22 ڈیوائڈیڈ بائی B23. تو B22 یہ اورنج جوس کا سیل تھا، سیل ریفرنس، اور اس کو ڈیوائڈ کیا گیا B23 پہ which was the total، یعنی وہ پروپورشن نکل آئی، اور اس کو پھر جو اصل جو ویلیو ہے ہمارے پاس 2 لیٹر وہ D23 میں ہے، اس سے ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں. تو اس کا جواب میں نے نیچے شو کیا ہے. اس کا جواب آپ دیکھ رہے ہیں اوپر والی جو کیلکولیشنس ہیں وہاں پہ میں نے شو کیا ہے. اس سیل کا جواب جب آپ انٹر کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ویلیو 0.3 آ جائے گی. اسٹوڈینٹس آج کا لیکچر بھی بڑا انٹرسٹنگ رہا. 2 کانسیپٹس ہم نے اس میں دیکھے کہ ایک تو میٹریسز کیسے مائکروسافٹ ایکسل کو استعمال کر کے کیلکولیشنز کی جاتی ہیں. آپ نے 3 فنکشن مائکروسافٹ ایکسل میں میٹرکس ریلیٹڈ وہ کیے. پھر ہم نے ریشو پروپورشن کو بڑی تفصیل کے ساتھ اسٹڈی کیا. پروپورشنز کیسے استعمال ہوتی ہیں، ریشوز کیسے استعمال ہوتی ہیں. یہ بڑا ایک یوزفل سبجیکٹ ہے. اس کی ورک شیٹ آپ کے لیے ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. اس کو مہربانی کر کے ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور یہ سارے جو آج کے ہم نے سوال حل کیے ان کو خود مائکروسافٹ ایکسل میں کمپلیٹ کریں. اگلے لیکچر میں ہم اور دلچسپ میتھمیٹیکل پرابلمس کی بات کریں گے جن میں مرچنڈائزنگ میتھمیٹکس کیا ہے وہاں سے بات شروع ہوگی. آج کے لیکچر میں اتنا ہی. بہت دلچسپ رہا. امید ہے آپ مائکروسافٹ ایکسل کے ساتھ کام کرتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم، خدا حافظ.